बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो लंदन में जो मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शद और मत के साथ बात हो रही है। लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, और ये वो लोग कह रहे हैं जो माजी में औरतों के मुँह के ऊपर जब गोलियाँ मारी गई PMLN की जानिब से तब नहीं बोले। ये वो लोग कह रहे हैं जब 12 साला बच्ची के ऊपर भी चंद दिन पहले शहरी बानों के ऊपर जो अटैक किया PMLN के मीडिया सेल ने और कुछ सहाफ़ियों को भी साथ मिलाया, और उस बच्ची के ऊपर जिस तरह के ज़ुबानी जुमले बोले गए, उसकी फैमिली को और उसको जो है वो टारगेट किया गया, तो ये लोग तब नहीं बोले। ये लोग उस वक्त भी नहीं बोले जब ख़ातून अव्वल को जादूगरनी कहा गया, नहीं बोले। ये तब भी नहीं बोले जब ख़ातून अव्वल को पीड़नी कहा गया, तब भी नहीं बोले। और फ़राह खान को फ़राह गोगी कहा गया और उसके नारे लगवाए गए सड़कों पे, तब भी नहीं बोले। जब ख़वातीन को आंसू गैस के शेल मारे गए, तब भी नहीं बोले। जब ख़वातीन की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके पुलिस लोगों के बेडरूम्स तक घुस गई, ख़वातीन और बच्चियां रोती रहीं, ये लोग तब भी नहीं बोले। जब अल्लामा इकबाल की बहू के घर का दरवाज़ा तोड़कर गाड़ी मार के पुलिस अंदर दाखिल हो गई और वहाँ हुल्लड़बाजी की, ये लोग तब भी नहीं बोले। जब यास्मीन राशिद की गाड़ी को डंडे मार मार के तोड़ दिया गया और उनको घसीट के बाहर निकालने की कोशिश की गई और उनके हाथों पे ज़ख़म भी मौजूद थे, ये लोग तब भी नहीं बोले। तो यहाँ पे तो कोई फ़िज़िकल असॉल्ट हुआ भी नहीं, वो तो चोर चोर के नारे लगा रहे थे। देखिए, जो मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ, उन विजुअल्स को देखें तो बुरा लगता है कि एक खातून है, वो लंदन में मौजूद हैं और वो बाहर कुछ खाने पीने के लिए गई है। अब लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और उसको चोर चोर कह रहे हैं, तो ये बुरा लगता है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की है? जिन्होंने ये शुरुआत की है वो इस सिलसिले को रोकें और इसको बंद करें। वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी यही करते थे, वो और बहुत सारे लोगों के साथ भी यही करते रहे हैं। उन्होंने जमाइमा खान के साथ भी यही किया है। हर मुखालिफ औरत को उन्होंने टारगेट किया है अपने अपने टाइम पर। तो अब उनको ये रविश बदलनी पड़ेगी। लोगों का गुस्सा उनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है और लोग रिएक्शन दे रहे हैं। गिला वो करे जिसने कभी ऐसा कुछ किया ना हो। जो लोग खुद इस खेल का हिस्सा है और हमेशा से गंदा खेल खेलते रहे हैं, वो गिला नहीं कर सकते। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसी बात का खौफ भी नहीं है। उन्हें पता है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती। बरतानिया में डेमोक्रेसी है, लोग खुलकर बात करते हैं, जिसके खिलाफ मर्जी है एहतजाज करते हैं। वहाँ उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान होता तो एजेंसियाँ पीछे पड़ जाती, पाकिस्तान होता तो खौफ पैदा किया जाता। जैसा कि एहसन इकबाल के साथ एक रेस्टोरेंट में हुआ, तो उसके बाद उन लोगों को घर पे बुलवा कर माफ़ी मंगवाई गई। मुझे मेरे एक दोस्त हैं, वो उन लोगों के जानने वाले हैं, उन्होंने बताया जी बहुत दबाव था उस फैमिली के ऊपर और उनको बुलाकर माफ़ी मंगवाई गई। ये मेरे दोस्त ने मुझे बात बताई है। ये मनाज़िर अच्छे नहीं है, लेकिन इनका आगाज़ PMLN ने किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिलसिला भी PMLN ही ख़त्म करेगी। वो लोगों की पगड़ियाँ और उनकी इज़्ज़तें उछालना बंद कर दें तो लोग शायद इस तरह का रिएक्शन नहीं देंगे। दूसरा, वो करप्शन बंद कर दें, फ्रॉड बंद कर दें, दो नंबरियाँ बंद कर दें, मुनाफ़कत बंद कर दें, तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। अभी उनकी जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, बहुत बुरी तरह वो लोग एक्सपोज हो गए हैं, ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान। ये ऑडियोज़ एक ऐसे मौके पर रिलीज़ हुई हैं जब नवाज शरीफ साहब एक बड़ा कदम उठाने जा रहे थे। नवाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे थे और ऑडियोज़ क्यों लीक हो गई, मैं इनके बारे में बाद में आता हूँ। लेकिन इससे पहले जो है वो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी से, और यासिर फ़िरोज़ उनका नाम है। अलीम ख़ान ने अपने चैनल से उनको निकलवा दिया है। यासिर फ़िरोज़ जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में रहते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी से और मरियम औरंगज़ेब से उन्होंने कुछ सख्त सवालात किए थे। समा टीवी ने अपने अमेरिका के नुमाइंदे यासिर फ़िरोज़ को व्हाट्सएप पर पैगाम भेजकर फारिग कर दिया। समा इंतज़ामिया की जानिब से सहाफ़ी को कहा गया कि आप व्हाट्सएप से निकल जाएं, ग्रुप्स में से जो चैनल के हैं, और हम आपको नौकरी पे नहीं रख सकते। जो सवालात आपने किए हैं वो हमारी पॉलिसी नहीं है। यानी उनकी पॉलिसी ये पूछना नहीं है कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कभी कोई काम आपकी हुकूमतों ने क्यों नहीं किया जो हर मरतबा सैलाब आ जाता है।
یعنی ہر چند سال کے بعد سیلاب آتا ہے, لوگ ڈوب جاتے ہیں. سیلاب کو روکنے کا پوری دنیا نے بندوبست کیا. میں نے آپ کو بتایا دنیا نے بہت بڑے بڑے ڈیمز بنائے ہیں, کنٹرول کر دیا پانیوں کو, پشتے بنائے, ڈیمز بنائے, دریاؤں کو کنٹرول کیا. تو یہ اپنے دریاؤں کو کیوں کنٹرول پاکستان نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ پاکستان نے انفراسٹرکچر نہیں بنایا. یہ سوال بہت ناگوار گزرا بلاول کو. پھر مریم اورنگزیب سے سوال ہوا, ان کو بھی بہت برا لگا. تو سما نے ایک اور صحافی کو نوکری سے نکال دیا اس بنیاد پر کہ اس نے آزادی کے ساتھ سوال پوچھنے کی جرت کی تھی. اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ. یہ ایک اچھی خبر ہے, ایک بری خبر ہے. جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کی چھٹی ہو گئی ہے, اور جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ان کی جگہ پہ آ گئے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو لانے کا فیصلہ کیا گیا, لیکن ان کے آنے کے فیصلے کے بعد فوری طور پہ کچھ آڈیوز لیک ہونا شروع ہوئیں جن کا زیادہ نقصان مریم نواز اور نواز شریف کو ہوا. پبلک کے اندر یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے زیادہ نقصان اس باپ بیٹی کو ہوا ہے, کیونکہ یہ فیصلہ ان کا ہے. اسحاق ڈار جو ہیں وہ ایک مفرور ہیں, اشتہاری. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ایک مفرور ہیں, اشتہاری بھی ہیں, مجرم ہیں. تو ایک مفرور اشتہاری مجرم جو ہے وہ دوسرے مفرور کو نامینیٹ کر رہا ہے اور اس کو لگا رہا ہے پاکستان کا وزیر خزانہ. اور پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ مجبور ہے اس میٹنگ میں. پہلے وہ یہاں سے لندن جاتے ہیں, لندن سے امریکہ جاتے ہیں, اپنا کام کر کے واپس امریکہ سے پاکستان نہیں آتے, واپس لندن جاتے ہیں, پھر فیصلہ کرتے ہیں, اور وہاں پہ مفتاح اسماعیل کی چھٹی کرا دی جاتی ہے. مفتاح اسماعیل نے ٹویٹ کر کے ویسے بتا دیا ہے, ان اے میٹنگ ود میاں نواز شریف اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف ٹوڈے آئی ہیو verbally resigned as finance minister. I will tender a formal resignation upon reaching Pakistan. It's been an honor to serve twice as finance minister Pakistan پائندہ باد. 2 دفعہ میں نے کیا ہے یہ کام اور یہ بڑا آنر ہے, اور میں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ زبانی جمع کروا دیا ہے. پاکستان آنے کے بعد آفیشلی استعفیٰ دے دوں گا پہنچنے پر. تو میں نے استعفیٰ دے دیا لندن میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات میں. یہ ان کا ٹویٹ ہے مفتاح اسماعیل کا. اب اسحاق ڈار صاحب آگے ہیں, کچھ آپٹکس دکھانے کی کوشش کی جائے گی, لیکن آئندہ کچھ دنوں میں کچھ نئے بحران بھی آ رہے ہیں. اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ اتنے سارے مشکل فیصلے کرنے کے بعد پی ایم ایل این کو لگتا ہے کہ ڈالر کو 200 تک یا اس سے نیچے پہنچایا جا سکتا ہے. 240 تک تو ڈالر پہنچا ہے پاکستان میں. اب اس کو 200 تک یا اس سے نیچے تک پہنچایا گیا تو اس کو کہا جائے گا کہ اسحاق ڈار کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. حالانکہ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈالر 120-25 تک لایا جائے گا, 120 سے 125 کے بیچ میں. بعض اوقات 100 روپے کا بھی کہا گیا کہ ڈالر کو کیا جائے گا پی ایم ایل این کی جانب سے. بجلی اب کیونکہ بک رہی ہے, 55 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے ٹیکسیز وغیرہ ڈال کے. یہ 16 روپے کا تھا عمران خان کے دور میں. اب اس کو 11 روپے کرنے کا جو دعویٰ تھا پی ایم ایل این کا وہ تو پورا نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ وہاں سے اس کو 40 پہ بھی لے آئیں گے نا, جو عمران خان کے دور کے مقابلے میں دگنے سے زیادہ ہوگا, 2.5 گنا, تو پھر بھی اسحاق ڈار اس کو اپنی کامیابی بتائیں گے. دنیا بھر سے کیونکہ پٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, کچھ اگر ریلیف ملے گا تو ڈار صاحب کامیابی بتائیں گے. حالانکہ عمران خان نے جو ریلیف دیا ہوا تھا وہ کسی نے نہیں دیا. دنیا بھر سے جو امداد آ رہی ہے سیلاب متاثرین کے لیے, وہ امداد کا پیسہ دیکھ کر بھی منہ میں پانی بھر آیا حکمرانوں کے. اب اس امداد کو کرپٹ سیاستدان اور مختلف جو عناصر ہیں ان کی اس امداد کے اوپر نظر ہے ہمیشہ کی طرح. تو یہاں پہ بھی اب داؤ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس امداد کو کیسے اور کہاں غائب کیا جائے. تو جی یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ پی ایم ایل این کو بہت مبارک ہو, پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کے قانون کو, پاکستان کی عدالتوں کو, پاکستان کے نظام انصاف کو بہت مبارک ہو کہ ایک شخص جو پاکستان میں کبھی آیا ہی نہیں اس کو باہر بیٹھے ہوئے سینیٹر بنایا گیا. اس نے حلف بھی نہیں لیا, اب وہ واپس آئے گا, حلف لے گا, پھر وزیر خزانہ کا حلف لے گا. یہ آپ کا نظام اور یہ ہے بنانا ریپبلک آف پاکستان. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کا سلوک ہو رہا ہے یہاں پہ. آج سوشل میڈیا پہ سارے یہی کہہ رہے ہیں. حمزہ شہباز کی جگہ کسی اور بندے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ بندہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو پچھلے سال راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں جا کر ٹھہرتا تھا کئی دن,
اور وہاں سے ایک سرکاری دفتر میں جاتا تھا, بہت اہم اور طاقتور لوگوں سے ملاقات کرتا تھا, اور اس کے بعد یہ ابھی بھی ملنے گیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کو, یہ اس وفد کے ساتھ شامل ہے, یہ برطانیہ میں موجود تھا, اس نے نواز شریف صاحب سے اور باقی لوگوں سے ملاقات کی ہے, اور سب نے قائل کیا ہے شہباز شریف کو اور باقی لوگوں کو کہ اس کو اب وزیر اعلیٰ بنا دیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ طاقتور لوگوں کی یا ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے پی ایم ایل این کے, یہ ان مذاکرات کو شروع کرنے والا اور پائے تکمیل تک پہنچانے والا بندہ ہے. یہ وہ مڈل مین ہے جو یہ سارا رول پلے کر رہا تھا. تو وہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا یہ فیوریٹ ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا. لیکن بعد میں شریف خاندان نے انتہائی چالاکی سے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا. پھر حمزہ شہباز کا پتہ صاف کیا گیا اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. اب پرویز الہی کا پتہ صاف کرنے کے بعد اس فیوریٹ آدمی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. سودا کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ کچھ بھی کر کے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنایا جائے, اور جو لوگ مانگ رہے ہیں اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ ان کو پنجاب میں ان کا وزیر اعلیٰ دے دیا جائے. ویسے تو وہ ہماری جماعت کا بندہ ہے تو ہمیں اس کا فائدہ ہو جائے گا. اب کافی لوگ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون بندہ ہے, اور وہ وزارت کے اوپر بھی رہ چکا ہے پنجاب میں, اور زیادہ لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہے. اس کو وزیر اعلیٰ کیسے بنایا جائے گا یہ کام پاکستان کے طاقتور لوگوں پر چھوڑا گیا ہے. وہی اس ساری چیز کو کر کے دکھائیں گے اور کر کے بتائیں گے. عمران خان صاحب نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے. انہوں نے چیئرمین ایڈوائزری کونسل ایک تشکیل دے دی ہے جو پارٹی کے چیئرمین کو ایڈوائز کرے گی. اس میں بڑے اہم لوگ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ رکھ لیے ہیں اپنے ساتھ, جس میں جو صدر ہیں وہ حامد خان ہیں, پرانے عمران خان صاحب کے ساتھی, بانی رکن پاکستان تحریک انصاف کے ان میں سے ایک. اور اس کے اندر باقی بھی بڑے سمجھدار اور بڑے زیرک سیاستدان اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں موجود ہیں, جیسا کہ نجیب ہارون, ارشد داد, جمال انصاری, خالد مسعود, سلیم جان, یعقوب اظہر, تسنیم نورانی اور بختیار قصوری. تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ لوگ عمران خان صاحب کو پولیٹیکل مشورے دیں گے, اور یہ چیئرمین ایڈوائزری کونسل ایک تشکیل اب دے دی گئی ہے. تو ایک تو ہوگی جی یہ خبر. اب ایک خبر اور میں آپ کو بتاتا ہوں. جب سے احتساب کا قانون بدلا ہے نا, بہت سارے لوگوں کی جان چھوٹ گئی ہے, اور نیب کی عدالتوں سے مقدمات, کیونکہ قانون بدل گیا اب اس کے دائرہ کار میں نہیں آتے, وہ واپس کیسز جو ہیں وہ نیب کو دیے جا رہے ہیں, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ریفرنس نہیں بنتا, قانون بدل گیا ہے, لہذا نیب اس کیس کو واپس لے جائے. اب اس میں جن جن لوگوں کی جان چھوٹ رہی ہے, اس میں شہباز شریف, حمزہ شہباز, ان دونوں کے جو کیس تھا رمضان شوگر مل والا وہ واپس چلا گیا ہے. کئی بیوروکریٹس کے کیس واپس چلے گئے ہیں, سیاستدانوں کے واپس چلے گئے ہیں. 26 ریفرنسز جو ہیں وہ نیب کو واپس بھجوائے گئے ہیں, اہم ترین سیاسی شخصیات اور بیوروکریٹس کے. ملک بھر کی احتساب عدالتوں نے اس کا دائرہ کاری ختم ہو گیا احتساب بیورو کا, نیب کا, تو اس لیے وہ کیسز واپس بھیج رہی ہیں. پنجاب یوتھ فیسٹیول, ڈی پی او سائیوال اسکینڈل سمیت دیگر جو کرپشن ریفرنسز ہیں وہ نیب کو واپس بھیج دیے گئے ہیں. ایک جو احتساب عدالت کے جج ساجد ایوان صاحب ہیں انہوں نے 12, اور جج اسد علی صاحب جو ہیں انہوں نے 8 ریفرنسز جو ہیں وہ واپس بھجوا دیے ہیں. اور اس طرح جو کیسز ختم ہوئے اس میں پیپلز پارٹی اور سابق چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو فرزانہ راجہ صاحبہ کے اوپر ایک کیس تھا وہ واپس بھجوا دیا گیا. یہ 540 ملین کا تھا. نیب ترمیمی ایکٹ کے مطابق 50 کروڑ سے کم مالیت کا کوئی بھی کرپشن کا کیس ہوگا تو اس کو نہیں سنا جا سکے گا. یعنی آپ 49 کروڑ 99,999 روپے کی آپ کرپشن کریں تو آپ کو نیب نہیں پکڑے گا. جن شخصیات کے ریفرنس واپس بھجوائے گئے ان میں نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, حنیف عباسی, یوسف رضا گیلانی, فرزانہ راجہ پرویز اشرف, مہتاب عباسی اور دیگر بہت سارے ایسے لوگ شامل ہیں. تو اس طریقے سے ان لوگوں کی موجیں لگ گئی ہیں. ایک اور خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے دعویٰ کیا کہ 3 دن کے اندر وفاقی حکومت گر جائے گی. یہ ان کی پیشن گوئی ہے, اور یہ وفاقی حکومت خود مستعفی ہوگی اور الیکشن کا بھی جلد اعلان ہو جائے گا. آنے والے 3 دنوں میں دھڑام سے یہ حکومت گر جائے گی. یہ بات کہہ رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں خٹک صاحب. یہ انہوں نے کل کلیم کیا ہے. مجھے 3 دن تو مشکل لگتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا یہ جو 3 دن ہے نا, یہ وہ والے دن ہیں جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر
جو ایک وعدہ کیا گیا تھا عمران خان صاحب سے کہ الیکشن کروائے جائیں گے 2 ہفتے میں، وہ 2 ہفتے غالباً اب مکمل ہو رہے ہیں، اور یہ 3 دن اسی کی ایک ڈیڈ لائن ہے۔ تو اس کے بعد جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ کر پائیں گے، ایک بڑا سوال ہے۔ وعدہ تو وہ کر گئے عمران خان سے کہ الیکشن 2 ہفتے کے بعد آ جائیں گے، اور آپ احتجاج مت کریں، لوگوں کو نہ لے کر آئیں، آپ کوئی اناؤنسمنٹ نہ کریں۔ جیسا کہ پچھلی مرتبہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم الیکشن کروانے والے ہیں، لیکن انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی لانگ مارچ کی۔ تو اس مرتبہ پھر کہا گیا کہ ہم الیکشن کروانے والے ہیں، تو آپ اناؤنسمنٹ مت کیجیے گا لانگ مارچ کی۔ تو عمران خان صاحب نے اس کو ہولڈ کر لیا۔ شاید اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ 3 دن کی بات کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب۔ اب یہاں پہ فضل الرحمان صاحب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے جب ایسی کوئی خبر آتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو روز ریلیف ملتا ہے، کہیں نہ کہیں سے دباؤ ضرور ہے۔ اب وہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں، اور دباؤ ڈالنے کے چکر میں وہ آگے ہیں، اور عمران خان صاحب کے بارے میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کوئی ان کو سپورٹ ضرور کر رہا ہے، اور اس کے لیے عمران خان کے لیے حالات کو موافق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی اب سب کو خطرہ بھی ہے، سب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ حکومت اگلے 3 دنوں میں یا 2 دنوں میں گر جائے گی؟ ایسا بظاہر دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہ ضرور دکھائی دے رہا ہے کہ یہ حکومت چل نہیں سکے گی، لمبا نہیں چلے گی۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔